बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो बराह करम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप हमसे राबिता कायम करना चाहें तो हमारा मोबाइल एंड व्हाट्सएप नंबर 0308 437961 030843796661। इस नंबर पे आप हमसे राबिता कर सकते हैं। वीवर्स, आज जो अमल मैं बता रहा हूँ ये राज सीना के राज़ों में से एक राज है, मुजरबात में से एक मुजरब अमल है। मेरे एक भाई ने कमेंट किया था, कमेंट बॉक्स में मौजूद है, आप देख सकते हैं कि दस्ते गैब के हवाले से कोई अमल बताएं। तो इस बात को शायद 1 महीना होने वाला है और आज ये अमल मैं बता रहा हूँ। आज ये अमल आपके लिए अपलोड किया जा रहा है वीडियो की सूरत में। असल में होता ये है कि लोगों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं कि जो चीज़ें मैं आम इजाज़त के साथ आपकी खिदमत में पेश करता हूं, इनकी कुछ रूहानी तौर पे रिक्वायरमेंट होती हैं। वो रिक्वायरमेंट जब पूरी की जाती हैं तो फिर उस अमल में जो है वो एक प्रॉपर तरीके से एक असर और एक तासीर पैदा होती है। और फिर उससे अगला स्टेप जब हम मज़ीद और आगे चल के उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो फिर हम इस काबिल होते हैं कि वो अमल आम इजाज़त के साथ दिया जा सके, क्योंकि आपका अमल उस बेस पे काम करता है कि आपको अमल देने वाला कितना परफेक्ट है उस अमल के हवाले से। इसलिए मैं इस अमल के हवाले से बहुत पहले से काम कर रहा था। तो बात करने का मकसद ये है कि उन्होंने उस वक़्त बात की तो मैं आज इसको अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो इसकी रूहानी तौर पे कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी करना ज़रूर थी, ताकि मेरा कोई भी दोस्त बुज़ुर्ग, कोई भी माँ बहन बेटी अगर कोई इस अमल को करे तो उसको मायूसी का सामना ना हो। तो जब हमने इसकी वो रूहानी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आपकी लिए जो है ना वो ये इसको अपलोड कर रहे हैं। तो इसमें ये नहीं है, इस अमल के हवाले से खरी बात बताऊंगा, सच्ची बात, ये लाजमी नहीं है। हो सकता है, लाजमी नहीं है कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप ये अमल करेंगे तो आप नौकरी छोड़ के बैठ जाएं, आप कोई काम ना करें, आप रात को सोएंगे तो सुबह आपके तकिए के नीचे पैसे पड़े होंगे। ऐसे नहीं। आप रिज़्क़ के हलाल की तलाश में जितनी अल्लाह पाक ने आपको हिम्मत दी है, जो कोशिश आप कर सकते हैं सिद्क़े दिल से, खलूस नीयत से, वो आपने करनी है। ये अमल आपके लिए असबाब पैदा करेगा, ये आपके रिज़्क़ में वुसअत और आपके कारोबार में, आपके पैसे में बरकत पैदा करेगा। ये अमल ऐसे ज़राए पैदा करेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल की बरकत से आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा। जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही, रिश्तों में शदीद परेशानी का सामने रुकावट आ रही है, वो भी अगर इस अमल को करें अपनी इस नीयत से तो इंशाअल्लाह ताला वो भी नीयत, उनकी जो मुराद है वो अल्लाह के फजल से इस अमल से भी पूरी होगी। शादी के लिए भी बहुत मुजरब देखा गया है इस अमल को, और दस्ते गैब के लिए आप इसको करें, इंशाअल्लाह ताला
آپ کو اپنے معاملات میں، اپنی کمائی میں، اپنے پیسے میں، اپنے رزق میں واضح طور پہ برکت محسوس ہوگی، پتہ چلے گا آپ کو۔ محسوس ہونا تو بڑی چھوٹی بات ہے، آپ خود مانیں گے، لیکن کچھ چیزوں کا خیال آپ کو کرنا ہوگا۔ عامل کوئی بھی کسی کے اوپر جو پریکٹیکل عامل ہے، وہ خود جس چیز کو عمل کرتا ہو اور جن چیزوں کی خود پابندیاں کرتا ہو، جس چیز کا خود پرہیز کرتا ہو، وہی پرہیز وہ دوسروں سے کروانے کا جو ہے وہ حق رکھتا ہے۔ تو میں بھی آپ کو وہی چیزیں بتاؤں گا جو الحمدللہ ہم نے خود کی ہیں، ہم خود کرتے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں، اور خود کر کے آپ کو بتاتے ہیں تو ان چیزوں میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ اگر خود نہ کریں، کہیں سے سن کے یا کتابوں سے پڑھ کے آپ کو بتا دیں تو پھر واللہ عالم، یہ اللہ بہتر جانتا ہے پھر اس کا کیا رزلٹ نکلے کیا نہیں، لیکن میں وہ چیز بتاتا ہوں یہاں پہ جس کو الحمدللہ خود ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ آپ کو اس عمل سے جو بھی بینیفٹ ملے، جو بھی فائدہ ملے، جو بھی رزلٹ ملے، وہ آپ نے صرف اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے۔ وہ چیز آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی کہ پہلے میں ایک مثال ہے کہ کسی کی اگر کوئی شاپ ہے، کسی کی کوئی دکان ہے کہ جی پہلے میری 1000 روپے سیل ہوتی تھی، میں جب سے پڑھنا شروع ہو گیا ہوں تو وہ 5000 روپے ہو گئی ہے، وہ پہلے مجھے ایسے ہوتا تھا تو اب ایسے ہو گیا ہے۔ آپ کو جن ذرائع سے اللہ پاک عطا کرے وہ آپ کا اور اللہ پاک کی ذات کا معاملہ ہے، وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ کوئی بھی روحانی عمل کریں، کوئی بھی عمل کریں، اس عمل کے جو رزلٹ ہیں، جو چیزیں آپ، جن چیزوں کا مشاہدہ آپ کو ہو، جو چیزیں آپ محسوس کرتے ہیں، جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں، جو چیزیں آپ کو مل رہی ہیں، جو فائدے آپ کو ہو رہے ہیں، آپ ہرگز وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، ورنہ عمل کا جو اثر ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ آپ ہرگز نہ کریں۔ ہاں، آپ عمل کسی کو بتانا چاہ رہے ہیں تو وہ بتائیں، بے شک بتائیں کہ جی یہ عمل آپ کر لیا کریں، اللہ پاک برکت دے گا۔ کوئی پوچھتا ہے آپ نے کیا ہے، آپ کر رہے ہیں، آپ اسے مختصر بجائے یہ کہ اپنی کہانیاں سنانی شروع کر دیں کہ جی پہلے میں 500 روپیہ میری دیہڑی تھی، میں یہ کرنا شروع ہوا تو میری 2500 روپیہ ہو گئی ہے، یہ ہو گئی، یہ نہ بتائیں۔ آپ یہ کہیں کہ اللہ کی کلام میں یقین رکھ کے کریں، میں بھی کر رہا ہوں۔ اچھا جی آپ کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی فائدہ ہوا، بس جی شکر الحمدللہ، اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ ڈیٹیل میں نہیں جانا کہ ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوا، ہمیں کہاں سے اس کا کیا بینیفٹ ملا، یہ چیزیں نہیں بتانی۔ اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے، ورنہ جس دن آپ یہ غلطی کریں گے اس دن کے بعد ہو سکتا ہے آپ کا عمل ناکام کرے۔ یہ میں پہلے بتا رہا ہوں تاکہ بعد میں کسی بہن بھائی کا، کسی دوست کا گلہ شکوہ نہ ہو، یہ میں کھلی بات پہلے بتا رہا ہوں۔ دوسری جو اس عمل کی پابندی ہے، وہ پابندی، وہ شرط وہ ہے الحمدللہ جس کے اوپر ہم خود اللہ کے فضل سے امپلیمنٹ کرتے ہیں اور آپ سب کو بتا رہے ہیں۔ اپنی بیوی کے علاوہ کسی کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھنا، کسی عورت کے لیے، کسی لڑکی کے لیے کوئی برا خیال، بری سوچ، برا ارادہ پیدا نہیں ہونے دینا اپنے اندر۔ کوئی ایسا کام آپ نے نہیں کرنا۔ جو لوگ شادی شدہ نہیں ہیں وہ اسی عمل کو اس نیت سے کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا کوئی بہتر اور مناسب رشتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھیج دے، وہ اس نیت سے کر لیں پہلے۔ لیکن اپنی سوچ کو کسی کے متعلق گندا نہیں کرنا، اپنے خیالات گندے نہیں کرنے، اپنی نظر کو کسی کی طرف گندا نہیں کرنا، اپنی نظر میں، اپنی سوچ میں، اپنے خیالات میں، اپنی زبان میں، تمام خواتین کے لیے، تمام بہنوں بیٹیوں کے لیے مکمل طور پہ پاکیزگی اور شرم اور حیا پیدا کریں، پھر اس عمل کو کریں۔ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو کسی قسم کی ناکامی کا سامنا ہو، یہ میں یقین کامل سے آپ کو بتا رہا ہوں اور خود کر کے، پریکٹیکل کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کے کوئی کانٹیکٹ میں ہے کسی سے، آپ کوئی شادی کرنا چاہتے ہیں، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے بھی، تو
رابطے ضرورت سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، رابطے بالکل محدود ہونے چاہیے، اور کوئی ایسا رابطہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے جو آپ کے خیالات کو، آپ کی نظر کو، آپ کی سوچ کو، آپ کی زبان کو، آپ کے دماغ کو، آپ کے دل کو گندا کرے۔ یہ چیز لازمی ہے۔ جو لوگ اس پہ عمل کر سکتے ہیں ان کو میری طرف سے اجازت ہے، وہ کوئی بھی دوست، بزرگ، بہن، بیٹی، جو بھی اس پہ عمل کر سکتا ہے وہ اس عمل کو کرے، اور وہ اللہ کی عطا سے خالی نہیں جائے گا، وہ مایوس نہیں ہوگا، اس کو اس عمل سے کسی صورت بھی ناکامی ہو نہیں سکتی۔ ایک چیز میں نے پہلے بتا دی کہ جو چیزیں، جو مشاہدات آپ کو ہوں، جو بینیفٹ آپ کو ملے، وہ آپ نے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا۔ اور دوسری بات میں نے یہ بتا دی کہ اپنی نیت کو، اپنے خیالات کو، اپنی سوچ کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو صاف رکھنا ہے۔ اگر کوئی مرد ہے وہ تمام خواتین کے لیے، اور اگر کوئی خاتون، کوئی بچی، کوئی بہن، کوئی اگر اس عمل کو کرنا چاہ رہی ہے تو وہ مردوں کے حوالے سے اپنے اندر وہ شرم و حیا جو ایک محرم رشتوں کے لیے ہوتی ہے، وہ پاکیزگی، وہ شرم و حیا پیدا کریں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ یہ عمل کریں تو کوئی رستے کی رکاوٹ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ دستے غیب سے، ایسے ایسے ذرائع سے آپ کی امداد ہوگی، آپ کی مدد ہوگی۔ اور یہ دستے غیب سے لوگوں کا جو مقصد ہوتا ہے، وہ لوگ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ نہیں، صرف پیسہ نہیں، صرف پیسہ نہیں، پیسہ بڑی چھوٹی چیز ہے، اور بہت کچھ آپ کے معاملات میں آپ کی غیبی امداد، آپ کی غیبی مدد، آپ کی مشکلات میں آپ کی غیبی امداد، آپ کی جو ہے وہ غیبی طور پہ مدد اس عمل سے الحمدللہ ہوتی ہے۔ آپ کا اگر کوئی دشمن ہے جو آپ سے زیادتی کر رہا ہے، تو اس دشمن سے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، اس دشمن سے آپ کی حفاظت کے لیے، اس دشمن کو ناکام کرنے کے لیے، اس دشمن کو جو ہے وہ زیر کرنے کے لیے، یہ عمل، اس میں بھی آپ کی مدد ہوگی، اس میں بھی یہ عمل 100% کام کرتا ہے اور کرے گا، شرط یہ کہ آپ حق پر ہوں۔ اور غیبی طور پہ دستے غیب کا یہ جو عمل ہے، یہ غیبی طور پہ آپ کے تمام معاملات میں، آپ کا کوئی مقدمہ ہے، آپ کی کوئی، اللہ نہ کرے آپ کی کوئی دشمنی ہے، غرض کہیں پہ بھی کوئی جانے انجانے میں، جن کو آپ جانتے ہیں، جن کو آپ نہیں جانتے، کوئی بھی ایسا بندہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ناجائز کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ کرنے سے پہلے خود بھر لے گا، اس کی گیم اس کے اوپر خود الٹی پڑ جائے گی۔ اور جو کاروباری معاملات ہیں، جو باقی معاملات ہیں، اللہ کے فضل سے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اس عمل کی برکت سے۔ یہ ہے دستے غیب اصل۔ خالی پیسوں کی بات نہیں ہے کہ آپ کو پیسے ملنے، آپ کو خرچہ ملنا شروع ہو جائے گا تو آپ یہ دستے غیب کا عمل کر لیں، وہ چیز نہیں بتا رہا، وہ چیز نہیں دے رہا، پریکٹیکل چیز بتا رہا ہوں، پریکٹیکل کر کے بتا رہا ہوں، اور جو بتا رہا ہوں وہ الحمدللہ سچ بتا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ تمام معاملات، رشتوں کے الجھاؤ، کسی بھی قسم کا شر، فساد، حسد، جنات کا اثر، جادو ٹونے کا جو ہے، جو بندہ جو میری بتائی ہوئی شرائط کے مطابق اس عمل کو پابندی سے کر لے، اور اس کو اب اس کی دنوں کی لمٹ نہیں ہے، بے شک اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، تو وہ تمام معاملات میں اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا، کوئی ناجائز طور پہ اس پہ جادو کرے گا، کوئی غیر انسانی مخلوق اس کے ساتھ کوئی شرارت کرنا چاہے گی، کوئی جنات اگر اس کے ساتھ کوئی بری حرکت کرنا چاہیں گے، تو یہ دستے غیب کا جو عمل ہے، یہ غیبی طور پہ اس کا رستہ خود صاف کر دے گا، جو حق پہ ہے، جو اس عمل کو کر رہا ہے، اس کی شرائط پوری کرتے ہوئے جو اس عمل کو کر رہا ہے، اس عمل کی برکت سے، اللہ پاک کی اس کلام برحق کی برکت سے، اور اس کلام پاک کے ایک ایک لفظ کی جو طاقت ہے، اس کا جو اثر ہے، اس کی جو تاثیر ہے، اس کے جو موکلات ہیں، اللہ کی عطا سے، ان تمام طاقتوں سے اس کی جو ہے وہ امداد ہوگی، غیبی مدد ہوگی اس کی، جو اس عمل کو کرے گا۔ اب عمل اور اس کا طریقہ کار غور سے سماعت فرما لیجئے، تاکہ جب آپ عمل کریں تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا، کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ ہو۔ کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، شرط یہ کہ آپ اس کی جو بتائی گئی شرائط ہیں ان کو آپ پورا کریں، تو انشاءاللہ تعالی یہ غیبی مدد، یہ دستے غیب آپ کی سوچ سے زیادہ آپ کا ساتھ دے گا۔
تو کم از کم 40 دن ضرور کر لیں، 41 دن اس کو ضرور کر لیں. اور ہماری جو بچیاں ہیں، جو بہنیں ہیں، وہ مخصوص ایام میں بے شک نہ پڑھیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کو پڑھ سکتی ہیں. عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے 5 نمازوں کے ساتھ چاروں کل اس طریقے سے پڑھنے ہیں. نماز فجر میں چاروں کل 21 مرتبہ، یعنی کہ چاروں صورتوں کو 21 مرتبہ آپ پڑھیں گے. چاروں کل کو سورہ کافرون 21 مرتبہ، سورہ اخلاص 21 مرتبہ، سورہ فلق 21 مرتبہ، سورہ ناس 21 مرتبہ. نماز ظہر میں ان چاروں صورتوں کی، چاروں کل کی جو تعداد ہوگی وہ سورہ کافرون 22 مرتبہ، سورہ اخلاص 22 مرتبہ، سورہ فلق 22 مرتبہ، سورہ ناس 22 مرتبہ. نماز عصر میں سورہ کافرون 23 مرتبہ، سورہ اخلاص 23 مرتبہ، سورہ فلق 23 مرتبہ، سورہ ناس 23 مرتبہ. نماز مغرب میں سورہ کافرون 24 مرتبہ، سورہ اخلاص 24 مرتبہ، سورہ فلق 24 مرتبہ، سورہ ناس 24 مرتبہ. اور نماز عشاء میں سورہ کافرون 25 مرتبہ، سورہ اخلاص 25 مرتبہ، سورہ فلق 25 مرتبہ اور سورہ ناس 25 مرتبہ. یہ آپ کا 5 نمازوں کا ایک یہ عمل ہو گیا. دوسری چیز، صبح کا ٹائم رکھ لیں، یا ویسے بہترین جو ہے وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کا ٹائم رکھ لیں، یا عشاء کے بعد جب وہ چاروں کل والا عمل کریں تو اس کے بعد کر لیں. صرف اور صرف 3 مرتبہ سورہ واقعہ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں یہ صورت موجود ہے. سورہ رحمان کے بعد والی صورت قرآن کریم کی سورہ نمبر 56، سورہ نمبر 56، 28واں پارہ. 3 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور یہ 5 نمازوں کا عمل بھی باوضو اور سورہ واقعہ کو بھی باوضو کرنا ہے. کوشش یہ کریں کہ چاروں کل کا آپ کر رہے ہیں یا آپ سورہ واقعہ پڑھ رہے ہیں، آپ کسی سے بات نہ کریں. اس عمل کے درمیان کسی طرح بھی وہ موبائل فون بھی استعمال نہ کریں، اور بغیر ضرورت کسی سے بات بھی نہ کریں. تو اللہ کے فضل سے یہ عمل اگر کوئی کر لے، چاروں کل کا وظیفہ 5 نمازوں کے ساتھ، اس کی بھی ترتیب بتا دی میں نے، اور رات کا یا صبح کا یہ آپ اپنی سہولت کے مطابق ٹائم جو ہے وہ سلیکٹ کر لیں. میں رات کا ویسے زیادہ ریکمینڈ کرتا ہوں. اس ٹائم میں صرف 3 مرتبہ آپ نے سورہ واقعہ کو، مکمل سورہ واقعہ کو پڑھنا ہے. اول آخر درود پاک جتنا ہو سکے خلوص اور محبت کے ساتھ جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. کم از کم 11 مرتبہ کم از کم ضرور پڑھیں، اس سے زیادہ بے شک پڑھیں. اور شروع میں بھی اور عمل پورا کر کے بھی، چاروں کل کے عمل کے ساتھ بھی اور سورہ واقعہ کے ساتھ بھی. اس کے بعد دعا کریں. اگر آپ ان تمام ریکوائرمنٹس کو، تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے اس عمل کو کر لیں، یہ عمل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آپ کا وکیل بھی ہوگا، آپ کا کفیل بھی ہوگا، اللہ کے فضل سے، اللہ پاک کی مہربانی سے. کوئی ایسی چیز جو سمجھ نہ آئی ہو یا جو میں نے ایکسپلین نہیں کی، جو میں نے ویڈیو میں نہیں بتائی، وہ آپ کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اگر کسی کا کوئی ایسا معاملہ ہے، کوئی لمبی بات اگر ہو اور ریزنیبل ہو، کسی کا کوئی مسئلہ ایسا ہو، تو وہ میں نے اپنا موبائل نمبر شروع میں ویڈیو کے بالکل شروع میں دے دیا ہے، اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ بات کر سکتے ہیں. واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں، فی الفور اگر کال آپ کی ریسیو نہیں ہوتی تو پھر آپ واٹس ایپ پہ وائس میسیج کر دیں، اپنے مسئلے کی جتنی کی ڈیٹیل آپ میسیج میں بتا سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں جس چیز کی سمجھ نہ آئے، یا اگر کوئی اور کسی مسئلے کے لیے آپ ہم سے رابطہ قائم کرنا چاہیں. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.